31 नाइट और 1 जनवरी खूब मनाते हो, तो सुन लो सैयद अमीरुल कादरी की जुबान से। हमने रसूलुल्लाह को आइडियल नहीं बनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो लोग आजकल 31 नाइट का बड़ा फैशन है। मुंबई लोग आएंगे, गोवा लोग जाएंगे, क्या करेंगे? 31 नाइट के नाम पे औरत से खेलना है, औरतों से खेलना है। मैं कहता हूं 31 नाइट तो पहली बात हमारा त्योहार है भी नहीं, और हमारे किसी त्योहार के अंदर औरत की इज्जत से खेलना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा त्योहार, जिम्मेदारी से अर्ज करो, हमारा सबसे बड़ा त्योहार 12 रबीउल अव्वल है। हमारे मसलक में कोई इत्तेफाक करे ना करे उसका अपना मामला है। हमारा सबसे बड़ा त्योहार 12 रबीउल अव्वल है। तवज्जो फरमाए, हमारी जमात के बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। ए रबीउल अव्वल, तेरी खुशियों पर हजारों ईदे कुर्बान हो, इसलिए कि अगर मिलाद मुस्तफा न होती तो न बकरीद ईद होती, न रमजान की ईद होती। जितनी ईदें मिली है आमद मुस्तफा के सदके में मिली है। अल्लाह अकबर। तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार रबीउल अव्वल है। लेकिन एक बात कहता हूं, लोग ईसाइयों का ये त्योहार है 31 नाइट, ईसाइयों का, और ये उनका भी त्योहार नहीं है, ये यहूदियों का फितना है जो उन्होंने डाला ईसाइयों को बिगाड़ने के लिए। अब आप गौर करना, उनके त्योहार में औरत से खेला जाता है, तवज्जो आपकी, उनके त्योहार में औरत से खेला जाता है। और हमारा मिलाद मुस्तफा का त्योहार, जब मेरे आका पैदा हुए, सबसे पहले हुजूर की पैदाइश का फायदा किसी को मिला? एक औरत को मिला। तवज्जो आपकी, हुजूर की पैदाइश का सबसे पहला फायदा किसको मिला? एक औरत को मिला। वो कैसे? जब मेरे आका की विलादत हुई तो सोएबा नाम की एक कनीज दौड़ी दौड़ी गई और अबू लहब से कहा, अबू लहब, वो तेरे भाई अब्दुल्ला जिनका विसाल हो गया, उनके घर बड़ा खूबसूरत बेटा आया है। तो चूंकि अभी तो हुजूर नबी है, ये अबू लहब को पता नहीं था, लेकिन भाई के घर बेटा आया है। उसने कहा, जा मैं तुझे आजाद करता हूं। हुजूर आए और आने के सोएबा आजाद हो गई। हुजूर बता रहे हैं और खुशियां मनाएंगी औरतों से खेल कर, और मेरी आमद पर सबसे पहले जो काम हुआ वो एक कनीज का आजाद होना हुआ। पता चला हुजूर बता रहे हैं कि हुजूर आए हैं औरतों को आजाद कराने के लिए, उनको मोतबर बनाने के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या यहूदियों के तरीके पर चल रहे हो? हमारे नबी ने तो यहूदियों के तरीके पर इबादत को भी पसंद नहीं किया। ध्यान दें आप, हुजूर अलैहिस्सलाम ने, भाई थोड़ा सा शोर न करें, बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप लोग, तवज्जो इस तरफ रखें, बात इस तरफ से, गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता भी दे दे, लेकिन तवज्जो इस तरफ रखें। देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूद और ईसाइयों के, नसरानियों के तरीके पर इबादत कोई पसंद नहीं किया। लोग उनके तरीके पे गुनाह कैसे कर रहे हैं, आपकी तवज्जो है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं देखता हूं, हालांकि हुजूर जानते थे लेकिन सहाबा को से हुजूर पूछते थे एक ज़ौक़ की खातिर। आका फरमाते हैं, मैं देखता हूं कि मदीने मुनव्वरा में यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। ध्यान दीजिए, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो मूसा अलैहिस्सलाम को जो फिरौनियों से, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो फिरौनियों से निजात मिली, उसकी खुशी में वो रखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा तो हमारे पैगंबर हैं और हम इनसे ज्यादा इस खुशी के मनाने के हकदार हैं, तो हम ये खुशी मनाएंगे। लेकिन चूंकि ये 10 को रखते हैं, सिर्फ 10 को रख के नहीं, क्योंकि इनमें और हम में मुशाबियत होगी, एक ही दिन रोजा रखना, तो इन खुशी भी मनाएंगे और इनसे अलग होंगे। कैसे? कि ये 10 को रखते हैं, हम 9 को भी रखेंगे और 10 को भी रखें। देखा, यानी नेकी में भी उनसे मुशाबियत को गवारा नहीं फरमाया। मेरे भाई, नेकी तो नेकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ में थे तो हुजूर को बाल संवारना बगैर मांग के पसंद। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी बगैर मांग के बाल डालते थे। लेकिन जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी लोग बगैर मांग के बाल डालते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पसंद वो थी जो बगैर मांग के कंघी की जाती है। लेकिन जब मदीने में देखा कि यहूदी वैसे बाल डालते हैं
تو حضور نے بال میں کنگھی کرنا بھی ان کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا اور بیچ سے مانگ نکالنی شروع کر دی تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے۔ آپ غور کریں، جو رسول کنگھی کرنا یہودیوں کے طریقے پر پسند نہ کرے، روزہ رکھنا یہودیوں کے طریقے پہ پسند نہ کرے، آج اس رسول کی ماننے والی امت یہودیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے، عیسائیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے۔ سن لو آئیڈیل بنانے والوں، اب دل کے کانوں سے اختتامی گفتگو سن لو۔ ایک بہت بڑے محدث ابن الجوزی اس واقعے کو لکھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا کیا، اس کی موت جب آئی تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ محدث، علماء سے پوچھنا، یہ محدث 10-20 حدیث یاد کر کے کوئی محدث نہیں ہوتا، 100-200 حدیثیں یاد کر کے بھی اس کو محدث کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ محدث ایک بڑی اصطلاح ہے، ہزاروں حدیثوں کا اس کو یاد ہونا، وہ بھی سند متن کے ساتھ۔ محدث آج کل تو ہمارے اسٹیج سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سخی لوگ ہوتے ہیں، نقیب حضرات، تو وہ تو بہت اچھے ٹائٹل دیتے ہیں، اللہ ان کے حسن ظن کو قبول کرے۔ ہمارے علامہ صاحب بھی مجھے مفکر اسلام بھی کہا، امین ملت بھی کہا، اور بھی کیا کہا، خطیب ہندوستان بھی کہا۔ اللہ کرے ان کی محبتیں، اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا لقب ہے، امین ملت میرے مرشد اجازت سیدی سرکار حضور امین ملت مہاروی کا لقب ہے۔ خطیب ہندوستان پہلی 4-6 لوگ لڑ رہے ہیں کہ میں ابھی مجھے کیوں لڑاتے ہو اس کے اندر، لیکن بہرحال آپ نے کی، اللہ پاک دعا بنا دے، آپ کا حسن ظن اللہ آپ کے گمان سے بہتر بنا دے۔ لیکن بہرحال سخاوت ہے ہمارے اندر، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب واقعی عالم کو عالم کہا جاتا تھا، محدث کو محدث کہا جاتا تھا، مفتی کو مفتی کہا جاتا تھا، خطیب کو خطیب کہا، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو محدث، ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث، عیسائی ہو کے مرا، عیسائی ہو کے۔ یہ میرے دل کا درد، ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ عیسائی ہو کے مرا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا یہ عیسائی کیوں ہو گیا مرتے مرتے؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، لیکن جب جنابت کا غسل اس پہ فرض ہوتا، غسل جنابت سب سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں، غسل جنابت جب اس پہ فرض ہوتا تو اس کو بڑی جان پہ آتی تھی غسل کرنا، تو کہتا تھا یار یہ مسلمان اپنے مذہب میں غسل جنابت ہے، عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل جنابت نہیں ہے۔ غسل جنابت کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا تھا، ناپاک نہیں گھومتا تھا، کرتا تھا، لیکن ایک چیز کی، عیسائیوں کی مذہبی چیز کی تعریف کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ تو اسلام کی ایک چیز کو حقیر جان کر اور عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کر کے جب اس کو موت آئی تو اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا، اس پر عمل نہیں کر رہا تھا، صرف تعریف کر رہا تھا، تعریف۔ تو مرتے مرتے عیسائیوں کے مرا۔ مسلمانوں اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو ہمارا کیا ہوگا موت کے وقت، اس زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ نہ ہمارا لباس مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا چہرہ مسلمانوں کی طرح، نہ ہمارا گھر کا نظام مسلمانوں کی طرح، ہم کیا مسلمانوں کی طرح جی رہے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر سنت کے مطابق لباس پہننے کے لیے کہا جائے تو میرے جوان کو شرم آتی ہے، اور اگر ہیرو نے کسی فلم میں ٹوپی پہن لی تو ہمارا جوان بھی ٹوپی پہن رہا ہے، پٹھانی پہن لیا تو جوان بھی پٹھانی پہن رہا ہے، اس نے جیسے بال کٹائے ویسے بال کٹا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے جس میں ستر عورت دکھ رہا ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، ستر عورت دیکھنے دکھانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا آئیڈیل کا انتخاب غلط ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کم سے کم اپنی قبر کا تو سوچو، کم سے کم اپنی موت کا تو سوچو۔ موت کی آخری ہچکی جب آئے گی، غوث پاک جیسے لوگ دعا کرتے تھے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، صحابہ دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، اولیاء دعا کرتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ بتاؤ ایک محدث نے اللہ اکبر ان عیسائیوں کی ایک چیز کی تعریف کی، اللہ کی غیرت، شان غیرت، اس کی خفیہ تدبیر، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کا ایمان
ایمان چھین لیا. آپ مجھے بتائیں حضرت سیدنا اللہ اکبر جنید بغدادی سید الطائفہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک میرا دوست تھا, بہت بڑا محدث تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ جنید چلو تمہارا دوست دنیا سے جا رہا ہے, سکرات کے عالم میں ہے. میں گیا تو گرم گرم سانسیں اس کے سینے سے نکل رہی تھی. میں اس کے سرانے کھڑے ہو گیا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کلمے کی تلقین کی, کلمہ پڑھنے کو کہا. اس بدبخت نے کہا جا یہ سب غلط ہے, معاذ اللہ میں نہیں پڑھتا. اس نے انکار کیا, مرتے مرتے انکار کیا. مسلمانوں کھیل تماشا نہ سمجھو اپنے دین کو. سب چلتا ہے مولانا, سب چلتا ہے مولانا, سب کیسے چلتا ہے؟ اسکول کے اندر کچھ قاعدے ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, مدرسے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے, اللہ اکبر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں اس کے رہواسیوں کے لیے. مذہب میں کیسے سب چلتا ہے؟ ملک میں سب نہیں چلتا, کلاس روم میں سب نہیں چلتا, مدرسوں میں سب نہیں چلتا, یونیورسٹی میں سب نہیں چلتا, تو اللہ کے نازل کردہ مذہب میں کیسے سب چل سکتا ہے؟ یاد رکھو کچھ نہیں چلتا, چلتا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جو اپنی مرضی چلائے گا مذہب سے ایسے نکلے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اپنے آپ پہ رحم کرو, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. میرے نبی اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اگر پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. میری قوم کے جوانوں, جس میں پہاڑ پگھل جائے, ہمارا جسم اس قابل ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کر سکے, ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ دنیا 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 کی رنگریلیوں میں اللہ کے قانون کو مت بھولو, اللہ کی شریعت کو مت بھولو, اللہ کے نظام کو مت بھولو. نہیں برداشت کر سکتے خدا کا عذاب. ارے تھوڑا سوچا تو صحیح, سوچا تو ہوتا 10 بائی 10 کا اپنا کمرہ, بجلی بند ہو جائے تو بغیر پنکھے کے نہیں رہ پاتے. وہ قبر جو 2 گز زمین ہے, کروٹ لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, اور اللہ ناراض ہے تو وہی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. مسلمانوں کبھی سوچا بھی اتنے دنیا دار ہو گئے, دنیا اتنے دنیا میں ڈوب گئے, اللہ کے قانون کو فراموش کیا, رسول اللہ کے قانون کو فراموش کیا, سب فراموش کر دیا. سن لو, سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اس کے سرانے میں گیا تھا, محدث تھا, اللہ اکبر میں نے کلمہ اس کی تلقی باہر آیا اور میں انا للہ پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا تہجد گزار, روزہ دار کا انکار کیسے کیا؟ اب وہ کس حالت میں مجھے بتایا جائے, میں اس سے پوچھوں تو صحیح, میں عبرت تو حاصل کروں کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا. اللہ اکبر جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی جوتیاں اس کے پیروں میں ہیں اور تال کول کا لباس اس کے جسم پر ہے, اور وہ بڑی بھیانک صورت میں ہے, اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. میں نے اس سے دیکھ کر کے پوچھا, او کم بخت یہ بتا, تو بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا اہل علم تھا, بتا تو کیوں کافر ہوا, کافر ہو کر کے تو کیسے مرا؟ تو اس نے بتایا جنید بات یہ تھی کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی, اور بیماری لگنے کے بعد میں نے بہت حکیموں سے پوچھا, کوئی علاج نہ بتا سکا. آخر کار میں ایک عیسائی کے پاس گیا, نصرانی کے پاس گیا, وہ حکیم تھا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, البتہ ایک نسخہ میرے پاس ہے, اگر وہ کرے گا تو بیماری دب جائے گی, ختم نہیں ہوگی لیکن دب جائے گی. میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا تجھے شراب پینا پڑے گا, سال میں 1 بار تجھے شراب پینا پڑے گا. بس یہی تھا, بیماری دبانے کی وجہ سے میں چھپ کر کے 1 کٹورا شراب سال میں 1 بار پی لیتا تھا. 1 بار بطور دعا سال میں میں شراب کا پیالہ پیتا تھا. جب موت آئی تو کلمے کا انکار کر گیا, ایمان ہاتھ سے نکل گیا. میری قوم کے جوانوں, جو بطور دوا شراب کا 1 پیالہ سال میں 1 مرتبہ پیے, موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. جو پارٹیوں میں شراب پی رہے ہیں, جو شادیوں میں شراب پی رہے ہیں, نشہ جن کی عادت بن چکی ہے, نشہ جن کی عادت ثانیہ بن چکی ہے, فطرت ثانیہ بن چکی ہے, ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ یاد رکھنا, آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ کے رسول کو بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے صدیق اکبر کو بناؤ. بات ختم کرتے کرتے, اگر صدیق اکبر کو آئیڈیل بناؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. آئیے بہت خوبصورت سی بات یاد آئی, میرے آقا کے اصحاب میں صدیق اکبر کی شان یہ ہے, صدیق اکبر صدیق با وفا کی شان یہ ہے کہ سب سے اخیر میں رسول اللہ سے جدا ہو کر کے جاتے تھے, اور جانے کے بعد
اکبر جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو ان کو دل نہیں لگتا تھا, ان کا قرار نہیں آتا تھا, حضور کے بغیر بے چین رہتے تھے, بے قرار رہتے تھے. تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا, اپنے گھر سے نکل کے آتے تھے اور آنے کے بعد حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے تھے. کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے, کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے, اور اسی طرح کبھی حضور کی چوکھٹ پہ سر ڈال کر کے آنکھیں بند کر لیتے. جب صبح ہوتی حضور اپنے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو صدیق با وفا کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے. تو آقا شفقت سے پوچھتے, ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ صدیق اکبر کون سی ضرورت تمہیں یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جب آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر قرار نہیں آتا, آپ کے بغیر چین نہیں آتا, آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو سوچتا ہوں حضور تو گھر میں چلے گئے, کم سے کم حضور کی چوکھٹ ہی سے دل کو تولا لوں, دل کو تسلی دے دوں. اور جب صبح ہو, صبح کے وقت ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے تو آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے, اور صبح غلاموں میں سب سے پہلے نبی کی نظر اگر کسی پہ پڑے تو ابو بکر صدیق پہ پڑے. یہ عشق تھا, یہ محبت تھی. آج تو ہم عشق کے بڑے دعوے کرتے ہیں, عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں. بنایا صدیق اکبر کو آئیڈیل, سیدنا صدیق اکبر کے طریقے پر کتنا عمل کیا؟ نہیں.